जॉन उफ, तुम अंग्रेज बहुत बेशर्म होते हो। माहम इस वक्त जॉन की गोद में बैठी थी और वो उसकी धड़कनों की नरमी को लबों में महसूस कर रहा था। वो लंदन में शादी करके आई थी, लेकिन यहाँ पर उसके साथ धोखा हो गया था और फिर गलती से उसे एक अंग्रेज जॉन की गाड़ी ख़राब हो गई। बदले में जॉन ने उसका स्टूडेंट कार्ड जब्त कर लिया था। वो एक दिन चुपके से उसके कमरे में स्टूडेंट कार्ड ढूंढने के लिए गई कि अचानक वहाँ पर जॉन आ गया और अगले पल वो पीछे से उसको पकड़कर धड़कनों उल्लू का पट्टा। ये भी नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पर पार्क करनी होती है। वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकली थी, अपने अपार्टमेंट के लिए उसे कुछ चीज़ें खरीदनी थी। वो बैग हवा में लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। वो ये भूल चुकी थी कि उसने एक छुरी भी ली थी। वो छुरी जाकर जॉन की गाड़ी के साथ टकराई और उसकी गाड़ी पर एक खराश लगी। वो BMW थी। लंदन में भी आकर माहम की शरारतों में कोई कमी वाकई नहीं हुई थी। गाड़ी के शीशे नीचे हुए, सुनहरी आंखों और भूरे बालों वाले अंग्रेज जॉन ने एक नज़र उस लड़की पर डाली जो शक्ल से पाकिस्तानी मालूम होती थी और एक अजाब बनकर उसकी ज़िंदगी में नाज़िल हुई थी। जॉन को अपने सामने देखकर माहम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जॉन ने ना समझी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे उर्दू समझ में नहीं आती थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था। मैंने तुम्हें क्या कहा था? दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, उसने इंग्लिश में गुस्से से कहा तो माहम का पारा हाई हो गया था। ओह हेलो मिस्टर, मैंने भी तुम्हें यही समझाया था, लेकिन लगता है कि तुम्हारी इस खोपड़ी में आसानी से कोई बात समाती नहीं है। उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए बोली थी। जॉन ने नागवारी से उसके चेहरे को घूरा था और फिर उसका हाथ पकड़कर बीच में ही रोक दिया था। ये लड़की 2 दिन पहले उसकी कंपनी में जॉब करने के लिए आई थी। क्योंकि उसके पास तजुर्बात नहीं था, इसी वजह से उसने इस लड़की को जॉब पर रखने से इनकार कर दिया था। माहम इसी से लड़कर वहाँ से आ गई थी, जबकि जॉन काफ़ी देर तक हैरत से मुंह खोले अपनी जगह पर ही खड़ा रहा था। इससे पहले किसी ने भी उससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और वह लड़की उसको बुरा भला कहकर वहाँ से आसानी से चली गई थी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने गार्ड को कॉल मिलाई और इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा था, मगर उसके बाद वह अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से वह इस लड़की को बिल्कुल भूल ही गया था। आज दोबारा से उसे अपने सामने देखा तो उसे पुराने ज़ख्म याद आ गए थे। कहाँ जा रही हो? पहले मेरे पैसे अदा करो, फिर यहाँ से जाना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। पुलिस का नाम सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके पास सिर्फ चंद पाउंड ही थे, वो भी उसने खाने के लिए बचा कर रखे हुए थे। बाकी जो थोड़े बहुत पैसे वो पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी, उसने अपार्टमेंट के लिए दे दिए थे और अब वो अपने लिए एक जॉब तलाश कर रही थी। यहाँ पर आना जितना मुश्किल था, उससे भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर सर्वाइव करना था। उसका सारा गुरूर और अनाथ दम तोड़ गए थे। वो खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसने अपनी गर्दन झुका ली थी और धीमे लहजे में कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अपना मोबाइल निकाला। जज्बात में आकर उसने जॉन के हाथ से मोबाइल छीन लिया था और फिर खौफ से मोबाइल उसके हाथ से छूट कर ज़मीन पर गिर गया। वो चलकर 2 कदम पीछे की तरफ हटी। ये क्या बदतमीजी है? आईफोन 17 प्रो मैक्स की स्क्रीन टूट चुकी थी। जो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी नाजुक सी गर्दन दबा दे, जो इस वक्त मफरल के अंदर छुपी हुई थी, मगर हल्की हल्की नजर आ रही थी। तुम जानती भी हो कि ये फ़ोन कितना महंगा था? उसने मासूमियत से नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं खुद यहाँ पर बहुत मजबूर हूँ। तुम अपने काम से काम रखो ना, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी क्यों करती हो? वो झंझलाते हुए बोला था। अब तुम इस गाड़ी के भी पैसे अदा करोगी और मेरा मोबाइल भी मुझे लेकर दोगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, जो करना है करो। उसके गले से उसका कार्ड निकाल चुका था। ये क्या बदतमीजी है? मेरा कार्ड मेरे हवाले करो। ये तुम्हें उसी वक्त ही मिलेगा जिस वक्त तुम मेरे पैसे मुझे अदा करोगी। माम का यूनिवर्सिटी कार्ड इस वक्त जॉन के हाथों में था। उसका दिल कर रहा था कि वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। एक मुश्किल से निकलती थी तो दूसरी मुश्किल में फंस जाती थी। मैं तुम्हारे पास मुफ्त में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जॉन के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसके लबों पर शातराना सी मुस्कुराहट फैल गई थी। पैसों की तो उसे वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपने अना को तस्कीन पहुंचानी थी। मैं चाहता था कि सामने खड़ी लड़की उसके कदमों में गिर कर उसे माफ़ी मांगे। काफर अंग्रेज़ कहीं का। पता नहीं अल्लाह ताला ने इनको इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा पैसा मुझे भी मिल जाता तो इसकी गाड़ी और मोबाइल के पैसे इसके मुंह पर मारकर आराम से अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती।
خیر تب میں نے کون سا اپارٹمنٹ میں رہنا تھا، ہمیں تو یہاں پر اپنا ایک بہت بڑا گھر بنانا تھا۔ اللہ بیڑا غرق کرے ذلیل انسان کا، جس نے شادی کا چونا لگا کر مجھے یہاں پر بلایا، میرا سارا زیور لے کر بھاگ گیا۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، ابھی تک اس نے اس بارے میں پاکستان کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنی اماں کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر بہت خوش ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزاری ہے، کیونکہ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اسے لندن میں شادی کرنے کا شوق چڑھا تھا، حالانکہ اس کی پھوپھو اپنے بیٹے کا بھی رشتہ لے کر اس کے گھر آئے تھے۔ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیول کا نہیں ہے، جبکہ ماں خود ایک معمولی سے کلرک کی بیٹی تھی، مگر اس کے نخرے ساتویں آسمان کو چھوتے تھے، اور یہ کہنا ان کی اپنی اماں جان کا تھا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں لندن میں شادی کروں گی، پھر اللہ بیڑا غرق کرے اس عورت کا جو اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ جب ماں ہم نے دیکھا کہ لڑکا شکل و صورت کا بھی اچھا ہے اور لندن میں اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے، تو اس نے فوراً سے ہم ہی بھر لی۔ اس کی اماں تھوڑی سی پریشان تھی، کیونکہ یوں بغیر جانچ پڑتال کے اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ بیان سے اس کے ٹکٹ کے پیسے بھی انہوں نے ادا کرنے تھے۔ کاغذی کارروائی میں تقریباً 1 سال لگ گیا تھا، اس کا ویزا 2 سالوں کا لگا تھا۔ ان دونوں کا نکاح فون پر کیا گیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب ماہم لندن پہنچے گی تو وہاں پر جا کر بہت ہی دھوم دھام سے ان کی شادی ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے جب لندن کی سرزمین پر آئی تو آدمی صرف اور صرف ایک بار اسے اپنی شکل دکھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی اسے اپنے محل نما گھر میں لے کر جائے گا، وہ بھی اس کی گاڑی کے قریب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، جب کس نظر اپنے شوہر پر پڑی جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے جا کر باتیں سنی تو ماہم کو پتہ چلا کہ وہ اسے الو بنا چکا ہے۔ زیور تو وہ پہلے اسے چھین چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے اترتی سب سے پہلے اس نے اس لڑکی سے زیور کے بارے میں پوچھا تھا، وہ اس نے اپنے الگ سے چھوٹے سے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ ایک ڈبی نکال کر اس نے اپنے شوہر کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر آ کر اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اب وہ اپنی ساری خواہشات کو پورا کرے گی، اپنے سارے خوابوں کی تکمیل کرے گی۔ مگر جب اس نے اس آدمی کی باتیں سنی کہ اسے یہاں پر بیچنے کے لیے لایا تھا تو اس کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ الٹے قدموں وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ اس کے پاس اس کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا، باقی سارا سامان وہ ظالم انسان کی گاڑی میں ہی چھوڑ چکی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کا پاسپورٹ اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کو ٹھوکر لگی اور وہ کسی کے قدموں میں جا کر گری۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ بوڑھے نے اسے اردو زبان میں پوچھا تو اسے لگا کہ اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ اسے لے کر قریبی پارک میں آ گیا تھا۔ ماں نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنا دی تھی۔ بوڑھے نے اسے تسلی دی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ وہاں پر اس نے اس لڑکی کو اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر دیا تھا، مگر سارے پیسے ماں نے خود ہی ادا کیے تھے۔ وہ بوڑھا اچھا تو تھا لیکن حد سے زیادہ کنجوس تھا۔ یہاں پر اس کی کئی گاڑیاں چلتی تھی مگر دل چھوٹا تھا۔ ماہم کے لیے یہ بھی کافی تھا کہ وہ ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئی تھی۔ شام کے وقت جب اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو اسے ایک نئی خوشخبری ملی۔ جس یونیورسٹی کے اسکالرشپ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا وہ اسکالرشپ اسے مل چکی تھی۔ سارے معاملے کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب صرف کچھ پاؤنڈز ہی باقی بچے تھے۔ شام کے وقت اسے اسٹور میں کچھ گھنٹوں کے لیے جاب مل گئی تھی اور وہاں سے اسے اچھے خاصے پیسے ملے تھے، لیکن یہ جاب صرف 1 دن کے لیے تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سی جابس تھی مگر وہ سیزنل تھی، ان کی ٹائمنگ بھی خراب تھی اور وہ رات دیر تک باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ بلا شک وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی کرائم ریٹ بھی زیادہ تھا۔ اگلے دن وہ نوکری کے چکر میں ماری ماری پھرنے لگی تھی۔ اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ جو لڑکی رہتی تھی وہ انڈیا سے تھی اور وہ بھی اسی کی طرح حالات کی ماری ہوئی تھی۔ اسے بھی بیوقوف بنا کر یہاں پر بلایا گیا تھا۔ اس کی بھی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ نکلی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا اپنا دکھ سناتی تھی اور اس طرح سے اپنے دل کو تسلی پہنچاتی تھی۔ ماں نے اپنے گھر میں کال تو کی تھی مگر اپنی امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جس کمپنی میں وہ گئی وہ جان ایڈالٹ کی کمپنی تھی، جو ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خڑوس انسان بھی تھا۔ وہ کرسچن تھا
لوگوں کو قابلیت کی بنیاد پر نوکریوں پر رکھتا تھا، سفارش کے سخت خلاف تھا۔ اس کی زندگی کے 22 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو عورت ذات پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ تو میرے گھر میں صفائی کیا کرو گی؟ جان نے پرسکون انداز میں اس کے سر پر بم گراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں میں نوکرانی لگتی ہوں؟ وہ صدمے سے چیخ پڑی تھی۔ جان نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالی۔ چیخنا بند کرو، مجھے چلاتے ہوئی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے، اور مجھے فضول بولنے والے لڑکوں سے شدید نفرت ہے۔ ہمت ہے تو انگلش میں بات کرو، کیا اپنی زبان میں بڑبڑ کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا تو وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوگی۔ تم اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں اگر میرے مینشن میں جاب کرنی ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ جلدی سے پیسے میرے حوالے کرو۔ تیسرا آپشن یہی ہے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ ماہم بے بسی سے بولی، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گنتی گننا شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں 1000 کمینے لوگ دیکھے مگر اس سے بڑا کمینہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ فکر مت کرو، تمہیں اس کے علاوہ اچھے خاصے پیسے بھی ملیں گے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اب مجھے چھٹی کس وقت ہوگی؟ اس نے معصومی سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ نوٹ کر رہی تھی کہ جان اسے ہائٹ میں بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ وہ بامشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ تمہیں اپنی رات حویلی میں ہی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جان نے کندھے اچکا دیے اور پھر وہ بولا، میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ فکر مت کرو، مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ذات میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے جو میں تم جیسی لڑکی پر غلط نظر رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ سچ کہوں کہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، تم میری جیسی لڑکی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھنا، تمہیں تمہارے جیسی انگریز نہیں ملے گی۔ وہ پھر سے اردو میں شروع ہو گئی تھی۔ لگتا ہے کہ مجھے اردو سیکھنی پڑے گی۔ جان نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، اس رینٹ کا کیا جو میں اپارٹمنٹ کا ادا کر چکی ہوں؟ کیا وہ تم دو گے مجھے؟ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور پورے کا پورا بٹوا اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس میں کافی زیادہ پیسے موجود تھے۔ اگر وہ چاہتی تو ان پیسوں سے پاکستان واپس بھی جا سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوف کے مارے تھوک نکلا تھا، مگر وہ اس انسان کے ساتھ پنگا لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور پاکستان جا کر سب کو کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے۔ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ موئے موئے کر دیا ہے، چونکہ اس کا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا، یعنی وہ 4 سالوں تک اب یہیں پر ہی موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اب صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ مجھے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھانا ہے۔ فکر مت کرو، وہاں پر تمہیں اس سے بھی زیادہ چیزیں مل جائیں گی۔ اپنا پاسپورٹ اٹھانے کی بات کر رہی ہوں میں، اب یہ مت کہنا کہ تم فیک بنا سکتے ہو۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ بات تو سچ تھی، اگر وہ چاہتا تو وہ اس کا فیک پاسپورٹ بھی بنا سکتا تھا۔ کالے اور سیاہ کاموں میں تو وہ ویسے بھی بہت زیادہ ماہر تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ سے وہ اپنا سامان اٹھا رہی تھی جب شروتی اس کی طرف بے چارگی سے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے یہاں پر اکیلی چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اتنی مشکل سے تو مجھے اتنی اچھی روم میٹ ملی تھی یار۔ وہ اصل میں یہاں پر مجھے میرے کچھ رشتہ دار مل گئے اور میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی سب کچھ بتا دیا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اکیلے یہاں نہ رہوں بلکہ ان کے پاس چلی جاؤں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہا کرو گی۔ جلدی کرو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو کب سے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی وقت ہی کسی نے زور سے دروازہ بجایا تھا اور انگلش میں اسے باہر آنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارے کوئی بھی نہیں، میرا کزن ہوگا۔ وہ غصے کا بہت تیز ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ رکو، میں ابھی جا کر اسے کہتی ہوں کہ وہ تھوڑا سا ویٹ کرے۔ آواز سے تو وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہے۔ اپنا یہ ٹھڑک پن کہیں اور جا کر دکھانا، وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں سے غصہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ تمہیں؟ آ رہی ہوں نا، زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ اور تمیز سے بات کرو، میں تمہارا باس ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں، میں آ رہی ہوں، مجھے بس اپنے کچھ کپڑے اٹھانے ہیں۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر سے ویٹ کرنے لگا تھا۔ مزید 5 منٹ گزرے تو اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے وہاں پر مجھے کس طرح کا کام کرنا ہوگا؟ تو میرے لیے کھانا بنایا کرو گی؟ میں نے سنا ہے کہ پاکستانی عورتیں بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔
کیا بس یہی کرنا ہے؟ ہاں، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا اور پھر رات کا کھانا، کیونکہ میں باہر کا کھانا کھا کر بیمار ہو جاتا ہوں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اب اس لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزہ آنے لگا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرنے والا ہے، مگر یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ انجوائمنٹ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب اس کے بڑے سے مینشن کے اندر داخل ہوئی اور جا کر فریج کھولی تو اس کا اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ ہر طرف شراب کی بوتلیں موجود تھی۔ سبزیوں کے نام پر وہاں پہ ایک چھوٹی سی ادرک پڑی ہوئی تھی جس کا حال خراب ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر سوال کیا تھا۔ میرا نشہ ہے، وہ مسکراتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا۔ میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو ماہم، اور یہ 2 سالوں کا کانٹریکٹ ہے۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگا۔ ہاں، میں نے ایسے ہی کہا تھا، پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنا دماغ کس حد تک استعمال کرتی ہو اور کس حد تک تم اجنبیوں پر یقین رکھتی ہو، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف لڑکی نکلی۔ تم نے تو ایک بار بھی کانٹریکٹ پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ اس کے دونوں بازو بیچ میں ہی روک کر اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، اور مجھے ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ مجھے ان گرے گزرے لڑکوں میں سے مت سمجھو جو کہ نشے میں آ کر عورتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مجھے تمہاری ذات میں دلچسپی نہیں ہے، اور ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک اس نشے کا سوال، تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کس حد تک شراب پینی ہے اور کس حد تک اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے۔ تمہارا کام یہاں پر کھانا بنانا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور ہاں، ایک اور بات، تم حویلی کے اندر نہیں رہو گی، بلکہ قریبی جو انیکسی بنی ہوئی ہے نا، وہاں پر رہو گی۔ یہ سن کر وہ کافی حد تک مطمئن تو ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ 2 دن پہلے کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور اب اس کی دھڑکنوں کی آواز پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ میں سچ میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں، اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو۔ چلو اب اپنے پاکستان کی سب سے فیمس ڈش مجھے بنا کر کھلاؤ، مجھے بہت بھوک لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر موجود کرسیوں میں بیٹھ گیا تھا۔ مگر یہاں پر کھانا نہیں ہے۔ اس نے فریج سے ناپاک جانور کا گوشت نکالا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں مسلمان ہوں، تھوڑا سا تو لحاظ کر لو، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ او آئی ایم ریئلی سوری۔ ہاں، مجھے اتنا تو سوچنا چاہیے۔ خیر، دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ گوشت اٹھا کر اس نے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لندن کی ایک سرد اور برستی ہوئی شام تھی۔ انیکسی کی خاموش اور تاریک فضا میں بجلی کی کڑک نے ماہم کے اعصاب پر لرزہ طاری کر رکھا تھا۔ وہ تنہائی اور پردیس کے خوف سے سکڑ کر بستر پر بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے جان کھڑا تھا، جس کے سنہرے بال بارش کے پانی سے بھیگ کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا روایتی تکبر وقتی طور پر غائب تھا، اور اس کی گہری سنہری آنکھوں میں ایک انکہی فکر صاف عیاں تھی۔ جو ان کے داخل ہوتے ہی کمرے کا ماحول بدل گیا۔ اس نے بارش کی شدت اور بجلی کے کڑکنے سے ماہم کے لرزتے ہوئے وجود کو ایک نظر دیکھا تو اس کی کرختگی مانت پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس گیا اور پردے درست کر دیا تاکہ باہر کا خوفناک منظر ماہم کی نظروں سے اوجھل ہو سکے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ماہم کو دیکھا، جو خوف کے عالم میں سمٹی ہوئی تھی۔ جان نے دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا، یہاں سیکیورٹی تو سخت ہے، مگر یہ تنہائی اور لندن کا موسم انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ وہ ماہم کے قریب آیا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جان کی قربت نے ماہم کے دل میں خوف کے بجائے ایک عجیب سی ڈھارس پیدا کی۔ اس نے پہلی بار اپنا ہاتھ ماہم کے کندھے پر رکھا، جس میں کسی قسم کی ہوس نہیں بلکہ ایک محافظ کا تقدس تھا۔ اس نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں یہیں قریب ہی ہوں۔ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ حویلی اور اس کا ہر گوشہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ اس لمحے ماہم نے سر اٹھا کر پہلی بار جان کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں آج کوئی طنز یا طعنہ نہیں تھا، بلکہ خالص تحفظ کا احساس تھا۔ باہر بارش کی آواز اب اسے خوفزدہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کے درمیان موجود
तलखियों की दीवार को धोने के लिए बरस रही हो। माहम की लरजती हुई धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गई। वो खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें जो उनके इस बदले हुए रवैये को देखकर हैरान थी। ये सीन उनके ताल्लुक में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जॉन, जो अब तक उसे सिर्फ एक मजबूर मुलाजमा समझता था, आज एक मुहाफिज के रूप में उसके सामने था। और माहम, जो उसे एक काफिर और मगरूर इंसान समझकर नफरत करती थी, उसके दिल में पहली बार जॉन के लिए इज्जत और सुकून का एहसास पैदा हुआ। बारिश की इस रात ने उनके दरमियान अनाक के बुलंद पहाड़ों को पिघलाकर एक नई जज्बाती बुनियाद रख दी थी। ये लम्हा उनकी आने वाली मोहब्बत की कहानी का पहला और सबसे खूबसूरत बाब बन गया। तो फिर तुम क्या खाती हो? हम सिर्फ हलाल चीज़ें खाते हैं। और हलाल में क्या क्या शामिल है? फिर वो उसे इन चीज़ों के बारे में बताने लगी थी। तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम्हारी बातें भी दिलचस्प हैं, यानी तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर बहुत मज़ा आने वाला है। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। हाँ, मैं मानता हूँ, और मुझे बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा भी आया है, क्योंकि तुम बाहर शिकार हो जो आसानी से मेरे जाल में फंस गई है। मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं ये रिकॉर्डिंग जाकर पुलिस वालों को सुना दूंगी। उसने अपना मोबाइल निकाला। वो समझ रही थी कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, मगर अगले लम्हे वो उसके हाथों से मोबाइल छीनकर दीवार पर मारकर तोड़ चुका था। इसमें से कार्ड और सिम भी निकाल चुका था। ये क्या किया तुमने? वो ववेला मचाते हुए बोली थी। तो मैं ये सिखाया कि बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़ी बड़ी मुश्किलात में भी डाल सकता है। दोबारा कभी भी अपने दुश्मन के सामने उसकी कमज़ोरियों का जिक्र मत करना, वरना वो अपनी कमज़ोरी को तुम्हारे खिलाफ ताकत बना देगा। तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, ये भी मैं जानता हूँ, और इस कम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जो भी चीज़ें मंगवानी है ना, एक कागज़ पर लिख कर दो। मैं अपने मुलाजिम को कहता हूँ कि वो ले आएगा। अगले दिन उसने हवेली में जितने भी मेल मुलाजिम थे वो सारे निकाल दिए थे, और अब वहाँ पर सिर्फ फीमेल लड़कियाँ ही बाकी बची थी। ये देखकर वो जल भुन गई थी। ठरकी कहीं का, मुझे तो पहले पता था कि ठरक इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बनता है। रात के इस वक्त उसने जॉन को पाकिस्तानी बिरयानी बनाकर खिलाई थी। वो जॉन वाकई में बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसके बाद उसने चाय बना कर दी तो वो कहे बगैर न रह सका। बातें तुम बहुत कड़वी करती हो, लेकिन चाय मीठी बनाती हो। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए अनिक्सी से बाहर निकली थी कि जॉन की आवाज़ सुनकर रुकी। मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर सब लोग मुझसे सवाल करेंगे। फिक्र मत करो, यहाँ पर पाकिस्तानी माहौल नहीं है। किसी को किसी के मामले से कोई दिलचस्पी नहीं है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। यहाँ ये हो सकता है कि मुझे तुम्हारे साथ खड़ा देखकर वो तुम्हारी किस्मत पर रश्क करना शुरू कर दे। मेरा टेस्ट इतना गंदा नहीं है जो मैं आपको अपने साथ खड़ा करूँगी। वाओ, तुम तो बदला भी बहुत जल्दी ले लेते हो। ज़ाहिर सी बात है, आपसे ही सीखा है मैंने। चलो, कोई तो अच्छी चीज़ है जो तुमने मुझसे सीखी है। वो फिर से उसको खामोश करवा चुका था, जबकि वो पाँव पटक कर गाड़ी में बैठ गई थी। तुम किस तरह के आदमी से शादी करना चाहती हो? आप जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है। खुदा का शुक्र है कि मैं बच गया हूँ, वरना तुम्हारा क्या पता था कि तुम अपनी खूबसूरती से मुझे अपने जाल में फंसा लेती। जॉन को अगर कोई इतना ज़्यादा और फजूल बोलते हुए सुन लेता तो अपने कानों पर यकीन ही ना कर पाता। ये वो आदमी था जो काम की बात के अलावा बात नहीं करता था, खामोशी इख्तियार करना पसंद करता था, और जहाँ पर उसकी ज़ुबान कंट्रोल में ही नहीं थी। जब भी वो उस लड़की को देखता था तो उसके दिमाग में कोई ना कोई शरारत आ जाती थी। फिर वो उसको तंग करके इंजॉय करता था। वैसे मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारे साहबका शौहर को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरा शौहर नहीं है। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसने मेरे साथ झूठा निकाह किया था। ओह, मुझे वाकई में तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। चलो खैर, इस बहाने तुम मुझसे मिल गई। इस बार वो कुछ भी नहीं बोली थी, बल्कि खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। जैसे वो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हुई थी, एक लड़का भागता हुआ उसके पास आया था। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी पहली क्लास भी मिस हो गई है आज। वो वाकई में लेट हो गई थी, और फिर लेट नाश्ता बनाने की वजह से टाइम ज़्यादा ज़ाया हो गया था। ये कौन है? सामने खड़े शख्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए जॉन ने अपने पहलू में खड़ी इस छोटी सी लड़की से सवाल किया था। वह आंखें घुमाकर वहाँ से गुजरने लगी थी कि जॉन ने उसकी बाजू पकड़ ली। मैंने तुमसे जो सवाल किया ना, मुझे इस सवाल का जवाब दो।
وہ میرا بہت ہی اچھا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ دو ٹوک انداز میں کہتی، میک کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوگی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا جب میک کو کال وصول ہوئی۔ وہ کال سننے کے لیے باہر نکلا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے تھے مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں بوری ہوتی رہی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی میں آیا تو وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یار کیا ہو گیا، تم مجھ سے دور دور گھوم رہے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، تم سے کچھ بھی نہیں ہوا، بس مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے تم سے دوستی کی تو وہ جلاد مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا۔ اس کے گال بھی لال ہو گئے تھے۔ تم نے میک کو کیا کہا ہے؟ کون میک؟ جان مکمل طور پر ہی انجان بن گیا تھا۔ وہی جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اوہ اچھا، وہ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیونکہ کیا ہوا؟ کیا وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ وہ دانت پیس کر اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی، کائنڈلی، کیونکہ میں بھی اب مزید یہ زندگی نہیں جینا چاہتا۔ میں بھی بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جنت میں بھی جا کر گزاروں۔ جنت تم جیسے کافروں کو نہیں ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان پہلے یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں فضول بات نہیں کہے گا۔ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے بولی۔ میں تمہاری طرح چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع نہیں کر دیتا ہوں۔ خیر تمہارے مطابق جنت کس کو ملتی ہے؟ جو ایک خدا کو مانتا ہے۔ میں بھی تو خدا کو مانتا ہوں۔ ہاں لیکن تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں کے مذہب میں زیادہ چیزیں مختلف ہیں۔ تم صرف یہ بات مان لو کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تمہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم جہنم کی آگ سے جلنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ خیر تمہاری بات پر کبھی غور کروں گا لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے انجوائے کرنا ہے۔ جلدی سے کچن سے میرے لیے شراب اٹھا کے لاؤ۔ یہ کام تم خود ہی کرو کیونکہ میں یہاں پر کھانا بنانے کے لیے ہوں، تمہارے پرسنل کام کرنے کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اس دشمن جان کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرے گی۔ اسے وہ مرد اچھے لگتے تھے، وہ اٹریکٹ کرتے تھے، جو اپنے دین کے قریب ہوتے تھے۔ آوارہ گردی کرنے والے لوفر اور کلب میں جانے والے لڑکوں کے ساتھ اسے شدید نفرت تھی۔ جو نے ایک بات جو شدت سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر زیادہ ہی سوار رہنے لگی تھی۔ ہاں وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی اور اب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری عورت بھی بنے۔ ہاں وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگی تھی، مگر ان لوگوں کے درمیان سب سے بڑا ڈفرینس یہ تھا کہ وہ اس کے مذہب کی نہیں تھی۔ اسے اپنا دماغ گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ شراب کی بوتل بھی اس نے غصے سے زمین پر پھینک کر توڑ دی تھی۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے اپنے مذہب کو چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکی میرے لیے اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے خدا سے غداری کروں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب جان کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی لان میں جائے نماز بچھائے بیٹھی سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے قدم خود بخود ہی باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ جا کر اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا تھا اور پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ 5 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ لڑکی ابھی تک سجدے سے نہیں اٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کیا بول رہی تھی۔ شاید وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کیا کبھی وہ اس طرح سے اپنے رب کے سامنے رویا تھا؟ کیا اس نے کبھی اس طرح سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے مذہب میں بھی بہت سی چیزیں منع تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرتا تھا۔ یہ سوچ کر کے کہ ابھی بہت سی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ سجدے سے اٹھی تو اسے اپنے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ریلیکس ہو جاؤ، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے جان سے سوال کیا تھا۔ تمہیں روتا ہوا دیکھ نہیں پایا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ خیر میں اپنے کام سے ہی کام رکھتا ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔
میں جہاں جی چاہے جاؤں، تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ اپنی پرانی ٹون پر واپس آ گیا تھا۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ ہوتی کون تھی اسے روکنے والی؟ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، تھینک یو۔ تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہارے دل کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہے کہ تمہارے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانا چاہتی ہوں، ان کے گلے لگنا چاہتی ہوں، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی اور میں اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس نے جون کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر یہاں پر آئی تھی۔ اس نے سب لوگوں کے ساتھ لڑائی کی تھی اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی بات کی تھی، لیکن یہاں پر آ کر اسے حقیقت نے آئینہ دکھایا تو اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بڑوں کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے شوہر کو ڈھونڈ نکالتا ہوں، تم اسے دوبارہ سے نکاح کر لینا۔ کیا میری شکل پر بے وقوف لکھا ہوا ہے جو میں اس گھٹیا آدمی کے ساتھ نکاح کروں گی؟ اسے نکاح سے اچھا ہے کہ میں کسی سمندر میں ڈبکیاں لگا کر اپنی جان دے دوں۔ وہ بھی اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ اسے اس طرح سے بولتا ہوا دیکھ کر جون کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے؟ ایسا آدمی پسند ہے جو لائل ہو، جو اپنے دین کے بے حد قریب ہو، جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرے، جو میری ہر آرزو کو پورا کرے۔ میں نہیں کہتی کہ میری بڑی بڑی آرزوئیں ہیں یا وہ میرے لیے چاند تارے توڑ کر لائیں۔ میں بس یہ چاہتی کہ وہ میرے لیے ایک محافظ ثابت ہو، جو میرے لیے لڑنا جانتا ہو، جس کے لیے میری ذات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ اپنی بات کے آخر پر وہ خود ہی مسکراتی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں ایسے لڑکے نہیں مل سکتے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے کبھی ایسا مرد ملے گا۔ کیا کسی اور مذہب کے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو؟ نہ جانے جون کے دل میں یہ بات کیوں آئی تھی۔ اس نے سوال پوچھ ڈالا تھا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتی ہوں۔ مجھے اپنی خواہش سے زیادہ عزیز اپنے رب کی خوشی ہے۔ میں تمہارے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ مدرسے لے کر جاؤں گی۔ وہاں پر جا کر نہیں مجھے تم سے سیکھنا، تم مجھے بتاؤ گے ساری چیزیں، سب کچھ۔ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اتنا تو میں خود بھی نہیں جانتی جو تمہیں معلوم ہے، بس وہی مجھے بتا دو، باقی میں کسی مولوی کو پکڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے چوکڑی مار کر وہیں زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری وائٹ کلر کی قیمتی پینٹ خراب ہو جائے گی۔ فرق نہیں پڑتا ہے، نہیں لے لوں گا۔ وہ بائیں آنکھ مارتے ہوئے بولا تو وہ جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں پر جا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے نگاہیں چڑا کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا تھا، اور پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ ہاں، اتنی جلدی یہ دعائیں پوری ہوتی ہیں، اگر سچے دل سے مانگی جائے۔ وہ بھی اس کھڑوس انسان کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ انسان اسے بے حد اچھا لگنے لگا تھا۔ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ آج تک اس نے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی وہ اس سے کوئی فضول بات کرتا تھا۔ ہاں، وہ اسے تنگ ضرور کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے تنگ کر کے جون کو خوشی ملتی ہے، اور یہ اس کی عادت بھی تھی جس کو اب وہ سمجھ چکی تھی۔ ایک دن جب وہ آوارہ لڑکوں کے جھرمٹ میں پھنس گئی تھی، تب جون نے اس کی مدد کی تھی اور اسے تسلی اور دلاسے دیے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی ہے، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دن اسے جون سے واقعی میں محبت ہو گئی تھی، اور آج وہ اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جون کے لیے رو رہی تھی۔ وہ اپنے رب سے دعائیں کری تھی کہ یا میرے اللہ، یا تو اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر وہ میرے لیے نہیں ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ تکلیف اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ بلا شبہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی غلط رشتہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی غلط تعلق تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس سے خائف ہوتی تھی، اکثر اس سے گھبرا جاتی تھی۔ جو بھی تھا وہ مرد تھا، اور مرد پر عورت کو کسی بھی صورت یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت وہ مجبور تھی تب اس نے مجبور ہو کر اس پر اعتبار کر لیا تھا، لیکن اب اس سے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس رات بھی اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو پہلے سے ہی وہ اس کے کمرے کے سامنے کھڑا ہوا، بکھرے ہوئے بال اور رفسا حلیہ وہ تھوڑا سا ڈسٹرب لگ رہا تھا۔
उस दिन उसने उसे ये भी कहा था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता हूँ, तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, बल्कि तुम मुझे कहो मैं तुम्हें उसी जगह पर ही भेज दूँगा, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। ये सुनकर उसने खाना खाता हुआ हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना है? हाँ, मैं श्योर हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चले जाओगी? उसकी ज़ुबान फिसली थी। हाँ, फिर से एक लफ्ज़ी जवाब मौसूल हुआ था। वो किसी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ उसके अच्छे रवैयों की वजह से दिल नहीं लगा सकती थी। अगर वो शख्स वाकई उसे पसंद करता था, अगर वो शख्स वाकई उसकी ज़ात में इंटरेस्टेड था, तो उसे चाहिए था कि वो सीधे तरीके से उसके पास आता, उससे शादी की बात करता। यूँ इस तरह इशारे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो पाकिस्तान वापस आ चुकी थी। वहाँ पर जाकर उसने सब कुछ बता दिया था। तब भी जॉन ने उसको अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि एक मोटी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, जिसे उसने अपने भाई को बिज़नेस एस्टैब्लिश करके दिया था, और अपनी छोटी बहन की भी शादी की थी, और अपने माँ बाप को उम्रे पर भेजा था। इसके अलावा वो जॉन की बेहद शुक्रगुजार थी। वो वहाँ पर सिर्फ 2 महीने छुट्टियाँ गुजारने के लिए आई थी, क्योंकि उसका सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था। उसका वापस लंदन जाने का इरादा था। उस रात वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी, जब उसे महसूस हुआ कि कोई गली में चक्कर काट रहा है। उसने गौर किया तो एक लम्हे के लिए अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन था। सुनहरी आंखें और बूढ़े बालों वाला वो अंग्रेज़ इस वक्त सफ़ेद कलर की कमीज शलवार में मलबूस था। उसके लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस होलिये में वो बहुत ज़्यादा मज़ाहिया लग रहा था। जॉन की जब उस पर नज़र पड़ी तो उसने हाथ हिलाना शुरू कर दिए थे। वो भागती हुई नीचे आई और फिर कुछ सोच कर रुक गई। अम्मा को इस बारे में क्या बताऊंगी? हाँ, उनको कह दूंगी ये वही आदमी था जिसने वहाँ पर मेरी मदद की थी। तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो वो उसके दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। उसके मुंह से सलाम सुनकर उसे हैरत का दूसरा झटका लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मुसलमान हो गए हो? उसने मजाक में ये बात कही थी। हाँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ से मिलने वाला जवाब उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। उसको लगा था कि जॉन उसका मजाक उड़ाएगा और कहेगा कि मुसलमान बुरे लोग होते, मगर ये क्या, लगता था कि वो आज उसके सर पर बम गिराने के लिए आया था। मैं बस तुम्हारा एक बार दीदार करना चाहता था। घर जाकर अल्लाह से उसकी माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि जानता हूँ कि यह गलत काम है, मगर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। अभी मैं अपने नफ्स को हैंडल करना सीख रहा हूँ, बहुत जल्द मैं इसे अपने कंट्रोल में ले लूँगा। चलो मैं चलता हूँ, दोबारा अब तुम मुझसे इस वक्त मिलूँगा जब तुमसे निकाह कर लूँगा। एक ही सांस में ढेर सारी बातें करके वो वहाँ से चला गया था, और हैरत अंगेज़ तौर पर यह बातें उसने टूटे फूटे अल्फाज में अदा की थी। उसे वहाँ से आए हुए सिर्फ 1 महीना गुजरा था। ये बात अलग थी कि मोहतरम पिछले चंद महीनों से उर्दू सीख रहे थे, और ये सब कुछ वो सिर्फ इस लड़की के लिए कर रहा था। उसके सामने शो इस वजह से नहीं करता था क्योंकि उसको लगता था कि वो लड़की उसका मजाक बनाएगी, क्योंकि मोहतरम खुद भी हर वक्त उसका मजाक ही बनाते रहते थे। वो खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गई थी। उसका दिल यकदम सुकून में आ गया था। पिछले 1 महीने से जो दुआएं वो मांग रही थी, उसे लग रहा था कि वो सारी दुआएं पूरी हो गई हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसने हमेशा से हलाल की तलब की थी, और अल्लाह ताला ने हलाल से उसकी ज़िंदगी को नवाजा था। अगर वह चाहती तो इस वक्त जज्बात में आकर हराम भी अपना सकती थी, मगर उसने अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा अपने रब की खुशी को अहमियत दी थी। अपनी अम्मी को उसने जॉन के बारे में बता दिया था। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों का रिश्ता तय हुआ था, और फिर 1 ही महीने के बाद इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो गई थी। सब खानदान वाले अपने दांतों में उंगलियां दबाकर बैठे हुए थे, और जो बहुत ज़्यादा जेलिस हो रहे थे, उसके किरदार के बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे, मगर बाहम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। निकाह के बाद वो लोग उम्रा करने के लिए गए थे। उसके बाद वो फिर से लंदन शिफ्ट हो गए थे। जॉन वैसा इंसान बन गया था जैसा उसे पसंद था। वो उसे बेतहाशा मोहब्बत करता था। उसकी छोटी सी छोटी ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देता था। वो अपनी नज़रों की हिफाजत करना जान गया था। वो वाकई उसके लिए एक सीसा पलाई दीवार था, जिसके होते हुए कोई इस लड़की पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो अपनी बीवी की हर बात को अहमियत देता था, उसकी कदर करता था। जॉन ने उसको बताया कि वो बहुत पहले से ही मुसलमान होने के बारे में सोच रहा था। फिर जब वो उसकी ज़िंदगी में आई
تو اسے اور زیادہ موٹیویشن ملی۔ محبت اسے اسی دن ہی ہو گئی تھی جب وہ لڑکی اس کے پاس جاب کے لیے آئی تھی، مگر جون اپنے آپ سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ بدلے کے طور پر جون نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ اس ظالم شہر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ لڑکی معصوم ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر پائے گی، اور پھر جب وہ پاکستان آ گئی تو جون کو لگنے لگا کہ اس کی دنیا ادھوری ہو گئی ہے۔ اسے اپنے مینشن کی دیواریں کاٹ خانے کو دوڑتی تھی۔ یہ سب سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، لیکن اصل مسئلہ اس کو اپنی اماں جان سے متعارف کروانے کا تھا۔ جون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام حمزہ رکھ لیا تھا، اور مام کو بھی یہ نام بہت اچھا لگا تھا، لیکن چونکہ اسے جون بولنے کی عادت تھی اس لیے اسے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ حالانکہ اپنے گھر والوں کے سامنے چونکہ ماہم اور جون کی بات پکی ہو گئی تھی، اس لیے سلمیٰ بیگم نے اسے ماہم کے چچا کے گھر میں ٹھہرایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چپکے سے ماہم سے ملنے آتا تھا، اور ماہم کے بے قرار دل کو بھی کہاں قرار ملتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب جون نیچے گلی میں موجود تھا، اور محلے والے بچے اسے زبردستی اپنے ساتھ کرکٹ کھیلنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ منظر بہت زیادہ مزاحیہ تھا۔ جون کی شکل دیکھنے والی تھی جب نیچے سے ایک بچے نے ماہم کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا، باجی ان کو بولو نا کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں۔ یہ سن کر ماہم تیزی سے بولی، جون کھیل لو، بچے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہاں پر ادھم مچ گئی تھی۔ سب بچے یک زبان ہو کر بول رہے تھے، جون کھیل لو نا۔ وہ حمزہ کا اصل نام نہیں جانتے تھے، اور ماہم کو بھی شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک باہر گلی میں نہیں آئی تھی۔ دوسری بار ایسا پھر سے ہوا تھا جب وہ کچن میں کھڑی گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ان میں جون بھی موجود تھا کہ اچانک ہی کچن کا دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہم کے دل کی بیٹھ مس ہوئی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تب اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے؟ میں یہاں پر تمہارے لیے آیا تھا، اور تم نے مجھے اپنے سیاسی چچا جان کے حوالے کر دیا۔ سوچ رہا ہوں کہ انہیں بھی کوئی سیاسی پارٹی بنوا کر دے دوں۔ وہ سخت کوفت میں مبتلا نظر آ رہا تھا، کیونکہ مام کے چچا جان 24 گھنٹے سیاست کی باتیں کرتے رہتے تھے، جو کہ جون کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ 2-3 بار تو اس نے باقاعدہ طور پر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے صاف صاف بتایا تھا کہ مجھے سیاست میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس کے چچا جان نے جیسے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ جون کو اپنے پاکستانی سیاستدانوں سے محبت کروا کر ہی دم لیں گے۔ ابھی وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی سلمیٰ بیگم کچن میں داخل ہوئی اور انہیں تیکھی نظر سے گھورتے ہوئے بولی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ میں نے تم لوگوں کو کیا سمجھایا تھا کہ نکاح اور رخصتی سے پہلے تم لوگ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے ہو؟ امی جان، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جون یہاں پر خود آئے ہیں، میں نے جون کو نہیں بلایا۔ وہ بخلاہٹ میں دوبارہ سے اس کا ریئل نام دے چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم کا ہاتھ ان کے لبوں پر جا کر رکا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے لڑکی۔ شادی ابھی تمہاری ہوئی نہیں اور پہلے ہی جون کی گردان لگائی ہوئی ہے تم نے۔ تمہارے باپ نے یہ سنا تو گردن مروڑ دے گا تمہاری۔ خبردار جو دوبارہ کسی کے سامنے تم یہ گھٹیا الفاظ کہا۔ مام کا چہرہ شرمندگی اور شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، جبکہ جون اسے انتہائی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں محفوظ ہو رہا تھا۔ مام نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو سلمیٰ بیگم نے یہ بھی دیکھ لیا، اپنے شوہروں پر ہاتھ اٹھانے والی عورتیں جنت میں نہیں جاتی ہیں۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی تو مام نے ایک دو بدو جواب دیا، امی فی الحال میری ان سے شادی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں چاہے تو ان کا منہ توڑ دوں، مجھے بالکل بھی گناہ نہیں ملنے والا۔ بہت سے زیادہ تپی ہوئی تھی، غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے بے چارگی سے جون کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی تھی کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکاح کے دن قریب آ رہے تھے اور اس دوران جون کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی۔ مام کی پھپھو، جو کہ پہلے اس سے ناراض تھے، اب اپنے بھائی کے گھر میں انگریز کی آمد کا سن کر اپنی تجسس بھری طبیعت پر قابو نہ رکھ سکی اور فوراً سے وہاں پر پہنچ گئی۔ چونکہ جون نے سب خاندان والوں کو مہنگے مہنگے تحائف دیے تھے، پھوپھا بیچارے رہ گئی تھی تو اس لیے وہ بھی اپنا حصہ لینے کے لیے چلی گئی۔ ان کو جون نے مارکیٹ لے جا کر ان کا فیورٹ نیکلس لے کر دیا تھا، جس کی قیمت تقریباً 1.5 کروڑ تھی۔
پھپھو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور بدلے میں انہوں نے جون کو طرح طرح کے چکنائی بھرے کھانے کھلانا شروع کر دیے تھے۔ اس کو چکن کڑھائی سے لے کر گلاب جامن تک ہر چیز وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا رہی تھی، اور دوسری طرف ماہم کے کزنز الگ سے اس کے جون کا وبال بنے ہوئے تھے، جس کا دل کرتا وہ اسے اپنے ساتھ پکڑ کر لے کر جاتا اور اپنے دوستوں سے بہت ہی مغرور انداز میں متعارف کرواتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ وہ اسے سوتے ہوئے اپنے ساتھ اٹھا کر نکل جاتے۔ جون یہ سب کچھ صرف اور صرف ماہم کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا ماہم کو حاصل کرنا۔ ایک بار وہ اسے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جاتا، پھر تو ان سب چیزوں کی بھی کوئی وقت نہیں تھی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان دونوں کا نکاح تھا۔ ماہم کو بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا پہن رکھا تھا، جو کہ جون کی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ اس میں وہ بے حد حسین آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ سب خاندان والے اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور سب کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، دیکھو اس نے جو چیز چاہی اسے وہ چیز مل گئی، قسمت ہو تو ایسی ہو۔ ماہم نے جب یہ سنا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ وہ ناشکری نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنے نصیب پر بہت خوش تھی، لیکن وہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اسے بہت کچھ سہنا پڑا ہے، اور اسے اس چیز کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر خواہش کی ایک قیمت ہوتی ہے جو انسان کو ہر صورت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن جب انعام اس قدر خوبصورت ہو تو شاید وہ قیمت بھی خوشیوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ چونکہ ماہم کا انعام بڑا تھا، اس لیے وہ اپنے گزشتہ غموں کو بھی بھول گئی تھی۔ رات کے وقت جیسے ہی جون کمرے کے اندر داخل ہوا، اچانک سے لائٹ چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی پورے خاندان میں بھونچال آ گیا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ لائٹ گئی تھی، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ٹرانسفارمر پھٹ گیا تھا۔ جون کی روتی ہوئی شکل ماہم اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ کمرے میں ایک تو گرمی بہت زیادہ تھی، وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹھہرنا مشکل تھا۔ دلہا دلہن دونوں ہی باہر نکل آئے تھے، اور اب اپنی سہاگرات منانے کے بجائے خاندان والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ قسمت نے بالآخر ان پر ترس کھایا، اور صبح 4 بجے کے قریب لائٹ آ گئی۔ ماہم بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے وہ بیڈ پر گرتے ہی سو گئی۔ جو ہم نے بھی اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ پورا دن جون معاملات میں الجھا رہا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوگا تو ماہم شیشے کے سامنے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر جون کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ ماہم کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے۔ وہ اس کے نزدیک آ کر رکا۔ اگلے پل وہ پیچھے سے ماہم کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ چھوٹی لڑکی، تم نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا۔ ماہم نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی زبان تعلق کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کی خاموشی کو رضامندی جان کر جون نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت ہی نرمی سے دبانے لگا۔ ماہم کے لبوں سے دبی دبی سی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کو شیشے میں دیکھ کر جون کے لبوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب کی بار اس نے اپنا ہاتھ ماہم کی قمیض کے اندر ڈالا اور اس کی دھڑکنوں کو جنونی انداز میں مسلنے لگا تھا۔ کبھی وہ انگوٹھے کی مدد سے اس کو بیجان کرتا، تو کبھی ہاتھوں میں لے کر اس کی دھڑکنوں کی نرمی کو محسوس کرتا۔ ماہم اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی بری طرح سے ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا بہت مشکل تھا۔ جون نے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ اب کی بار وہ ماہم کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی جون نے اس کے لبوں کو قید کر لیا اور ان کو دیوانہ وار چومنے لگا تھا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو کاٹتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ پر اپنا لمس چھوڑتا۔ ماہم کے ہاتھ پھسلتے ہوئے اس کی گردن پر جا کر رک گئے تھے۔ کبھی وہ اس کے سنہرے بالوں میں انگلیاں چلاتی تو کبھی وہ اس کے کندھوں کا تھام لیتی۔ جون اگلے ہی پل اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہو گیا۔ ماہم نے اس دوران اس کو خمار بھری نظروں سے دیکھا تو اس کی گردن پر جھک کر وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ ماہم مسلسل اس کا نام پکار رہی تھی، جس سے جون کی جنونیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب وہ مکمل طور پر اس کے اندر اترا تو ماہم کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی،
وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان محبت کی جو ادھوری داستان تھی وہ مکمل ہو گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔